बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सब बहन भाई मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 148 में खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में 18,000 मखलूक़ात का ज़िक्र फरमाया है कि रब्बे कायनात की तख्लीक करदा तमाम तर मखलूक़ात रब ताला का ज़िक्र करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, कुल कबील कवी सुर कर दे कारन दुर बहर दे हो। इस मिसरा में कोई सुर कर दे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी बढ़ चढ़ कर तारीफ़ करना। दूसरा लफ्ज़ का तज़किरा किया गया कारन दुर बहर के, यानी दरियाए मार्फत के मोती। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम कबीले बढ़ चढ़ कर दरियाए मार्फत के मोतियों की तारीफ़ करते हैं। तमाम कबीले, तमाम मखलूक़ात, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, पहाड़, जिन्नो इंस, पानी की तमाम मखलूक़ात, हत्ता के ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा जो रब ताला के हुक्म कुन से वजूद में आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कर रहा है। रब ताला के दरियाए वहदत में गोता ज़न है और मार्फत इलाही के मोती चुन रहा है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीदुल तौहीद कला में एक मुकाम पर लिखते हैं, दुनियादार लोग हमेशा गज़ब व शहवत और हिर्स व ख्वाहिशात से पुर रहते हैं। उनकी सीरत और सूरत व किरदार मुनाफ़िकों की तरह दोगला होता है, लिहाजा ये लोग कभी काबिले यकीन नहीं होते। इसी किताब में एक मुकाम और पर लिखते हैं, दिन रात अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल रहते हैं और उनका दिल महज बीवी बच्चों से मुतमईन और खुश रहता है, और ये हमेशा बीवी बच्चों की ख्वाहिशात में गमज़दा रहते हैं। कलीदुल तौहीद में ही एक और मुकाम पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुश्किल से ही कोई हक़ की तलब रखने वाला मिलता है, ताहम साहिबे दिल तालब हरगिज़ सगे सिर्फ दुनियादार नहीं हो सकता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, शश फलकी ते शश ज़मीने शश पानी ते तरदे हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के मिसरा में लफ्ज़ शश का इस्तेमाल किया है, यानी 6। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 6,000 आसमान पर, 6,000 ज़मीन पर और 6,000 पानी की मखलूक़ात हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, जिनमें 6,000 मखलूक़ात आसमानी हैं, 6,000 ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर हैं और 6,000 मखलूक़ात पानी में रहती हैं। इस हवाला से आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अमीरुल कौनैन में एक मुकाम पर फरमाया है, जो शख्स रोज़े अव्वल कलमा तैयब की हकीकत व माहियत से सबक पढ़ता है, वो इसमें आज़म का तसर्रुफ़ पा लेता है, क्योंकि कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल है और 18,000 आलम की मखलूक़ात जुज़ है, और जो कोई साहिब कुल वो जुज़ यानी मखलूक़ात पर हाकम व अमीर है, जुज़ मोहताज है और कुल
بے نیاز و لا یحتاج ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو علم جز کی تعلیم دیتا ہے اور علم کل کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، 6 لفظاں دے حرف 18 100 معنی دھر دے ہو۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 الفاظوں کو جب 3 جگہ پر جمع کیا جائے تو 18 کا حرف آتا ہے، اور یہ 18 کا لفظ 100 معنی کے برابر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وہ مصرع ہے جس سے 18,000 کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام عالم جو خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور انہی اذکار کی برکت سے لامکانی کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ 6 حروف دراصل یہ ہیں کہ اللہ، للہ، لہو، ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہی حروف میں جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 18 ہیں، یعنی یہی 6 اسماء مقدسہ ذکر اور تصور کا منبع اور مرجع ہیں، جن کے ذکر اور تصور کرنے سے انسان ناسوتی دنیا سے نکل کر عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک نام اور کلمہ طیب میں محو ہوتا ہے تو تمام گناہ اس میں ذات کے نور میں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید جنت میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، جن کے مترجم ہیں چنن دین صاحب۔ صفحہ 15 پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فقر تمام ہوتا ہے تو وہی اللہ ہے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی موتو قبل انتا موتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاتا کا مقام بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمس العارفین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، مشق تصور، اس میں اللہ ذات کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اس میں اللہ کا تصور، اس میں للہ کا تصور، اس میں لاہو کا تصور، اس میں ہو کا تصور، اس میں محمد کا تصور، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محکم الفقرہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، اس میں اللہ 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ کے پہلے حرف الف سے اللہ، دوسرے حرف لام سے للہ، تیسرے حرف لام یعنی دوسرا لام سے لہو، اور چوتھے حرف ہے سے ہو مراد ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طرفۃ العین میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، پس اللہ، للہ، لہو، ہو اسم ذات ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمس العارفین میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، اسم اللہ ذات، اللہ اسم اعظم ہے، اسم للہ معظم ہے، اسم لہو مکرم ہے، اور اسم ہو عظمت و عظیم ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سالک اللہ، للہ، لہو کا تصور کرتا ہے تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بنا دیتا ہے اور دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نفس شیطان کو قتل کر ڈالتا ہے اور اس وقت قلب کا لباس پہن لیتا ہے، اور قلب روح کا اور روح سر کا لباس پہن لیتی ہے، چاروں ایک ہو جاتے ہیں، تب اسے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب سالک اس میں ہو کا تصور کرتا ہے، علم دعوت شروع ہی میں اسے حضور میں پہنچا دیتا ہے۔
حافظ ربانی ہوتا ہے، دل زندہ اور نفس مردہ ہوتا ہے۔ اس میں محمد کے تصور سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میم سے معرفت الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ حرف ہے سے حضوری نصیب ہوتی ہے، دوسرے میم سے دونوں جہان کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، اور دال سے تمام مقاصد رونما ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھے مصرع میں فرماتے ہیں، مرشد باج پچھانن ناہی، باہو حرف ستر دے ہو۔ اے باہو، مرشد کامل کے بغیر ان کے معنی اور الفاظوں کی سطور کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ہی وہ ہستی ہے جس کے بغیر رب تعالیٰ کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ مرشد کامل ہی طالب کو مجلس حضوری میں پہنچاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ سے ہی رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالب کا اس سلسلے میں کیا کردار ہے، تو اس بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امیر الکونین میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، اس وقت تک تجھے معرفت خداوندی ہرگز حاصل نہ ہوگی جب تک کہ تو رہبر خدا تک نہیں پہنچتا۔ لہٰذا تیرے لیے لازم ہے کہ تو کامل مرشد کو تلاش کرے تاکہ تجھے معرفت خداوندی حاصل ہو اور تیرا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہو جائے۔ امیر الکونین میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے طالب، جب محض مرشد ہی سے حق تعالیٰ کی توحید حاصل ہوتی ہے تو تیرے لیے لازم ہے کہ مرشد کامل کو تلاش کرے اور اس سے اللہ کی معرفت اور توحید کا راز طلب کرے۔ یہ سب کچھ کامل مرشد اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب کے حاضرات اور تصور سے دکھلا دیتا ہے۔ ذکر کی کنجی اسم اللہ ذات کا تصور ہے۔ جسے تصور اسم اللہ ذات حاصل ہے، اس کے دل و دماغ بلکہ جسم کے لوں لوں میں اسم اللہ ذات سرایت کیے ہوتا ہے۔ پھر ہی ذکر خفیہ، عین العیانی، ذکر سلطانی، ذکر قربانی، ذکر حی و قیوم کے راز کھلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زندگی اور موت میں توحید سے نکل نہیں سکتا، ہمیشہ خدا سے ہم کلام اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف رہتا ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 17 میں فرمان خدا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 149 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔